बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर यूएस ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। इस वक्त मैं यूएसए में हूँ और इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि प्रोसेस क्या है। क्या क्योंकि पाकिस्तान में हम जब रहते हैं तो या पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में रहते हैं, तो वो ये सोचते रहते हैं कि इम्पॉसिबल है यूएस का ग्रीन कार्ड लेना आजकल के सिचुएशन में, जितना सख्तियां हुई हैं। तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसकी सूरत हाल ये है कि मेरा फोकस जो है इस प्रेजेंटेशन का या इस शेयरिंग का, वो है ये लोग पीएचडी जिनने खास तौर पे किया हुआ है, और मास्टर डिग्री होल्डर का भी चांस होता है, लेकिन मेरा ज्यादातर फोकस इस वक्त पीएचडी पे है। लेकिन सेम प्रोसेस मास्टर वाला भी ट्राई कर सकता है। तो ये प्रोसेस फास्टेस्ट प्रोसेस था जिससे मैं गुजरा हूँ। अप्रूवल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15 डेज लगे एक प्रीमियम प्रोसेस के जरिए। इसको बोलते हैं प्रीमियम प्रोसेस। ओवरऑल जब वो अप्रूवल हो गई तो कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन की, उसकी जरूरत होती है। टोटल 6 मंथ्स लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। आप यूएसए के अंदर लैंड कर जाते हैं अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो इतना टाइम में आप आ सकते होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल लग सकता है मैक्सिमम। मैं आपको सारा बताता हूँ कि ये सूरत हाल है क्या। अच्छा, सख्तियां हैं आजकल वीजे में। हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी हो या ईरानियन हो, उनको यूएसए का नहीं मिलता। मेरे पर्सनल फ्रेंड, बल्कि जिसने मुझे ये गाइड किया शुरू में, हम दोनों पहले मलेशिया में होते थे, तो वो पीएचडी था, वो ईरानियन था। इस वक्त वो यूएसए में है और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो मुझसे पहले आया था यहाँ पे, और उसके फ्रेंड्स भी पहले आए हुए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल कि पाकिस्तानी हो या ईरानी हो या कोई अदर कंट्री हो, उनको वीजा की प्रोसेसिंग ना हो। ये जो फास्टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है, इस फास्टेस्ट के अंदर इंडिया और चाइना, इन लोगों को वो कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, मैं अब आपको बताता हूँ कि फीस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है या इवन मास्टर किया हुआ है, और साथ उनका रिसर्च का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, रिसर्च की हुई हो। पीएचडी वाला तो यकीनन जो है वो रिसर्च उसने की हुई होगी, जैसे मैंने की हुई थी पहले। सो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम कहलाता क्या है? ये कहलाता है EB1 के। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। ये होता है कि EB1 इमिग्रेंट वीजा है। ये इसको बहुत सारे नाम है इसके। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस EB1 वीजा है। तो इसमें आपको जॉब की पहले जरूरत नहीं होती कि आपको पहले कोई स्पॉन्सर करे फिर आप जाए, नहीं, पहले आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको दी जाएगी इसमें। सो एन एलियन, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें आपको एलियन बोलेंगे वो। एन एलियन मस्ट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन द साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स, ओके, इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो ये बज़ाहिर बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन जिसने, मैंने कहा है कि पीएचडी की हुई है या मास्टर्स है और उसने अच्छी रिसर्च की हुई है, तो वो एक साइंटिस्ट के तौर पे उसको कंसिडर किया जाता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी में आ जाता है, कि कैटेगरी में जाता है। ओके, इसके लिए जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है। ये जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसको कहते हैं I-140। आप इस वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है यूएस सिटीजन के हवाले से, और इसमें पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। लेकिन
آپ یہ خود نہیں کر سکیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ہی میں نے کیا نہ ہی کسی اور نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایک وکیل کرنا پڑے گا امریکہ میں. اس کا بھی میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں، ای میل ایڈریس بھی دے دیتا ہوں اور دوسری بھی انفارمیشن دے دیتا ہوں. اچھا، اس میں کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریاز یہ ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ ان 3 چیزوں میں پورا اترتے ہوں. اس لسٹ میں آپ 3 چیزوں پہ پورا اترتے ہوں. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے ریسیو کیا ہو نیشنل اور انٹرنیشنل کوئی پرائز لیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل نوبل پرائز بھی اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. اگر نوبل پرائز نہیں ہے، آف کورس میں نے بھی نہیں لیا ہوگا فی الحال تو آپ نے کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل پرائز لیا ہوا ہے، ایوارڈ آف ایکسیلنس لیا ہوا ہے کہیں سے، وہ آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو دیا ہوا ہو، آپ کہیں جاب کرتے ہیں پہلے، یا آپ کے امپلائر ہے اس نے دیا ہوا ہو، تو یہ چیزیں آپ کو ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ نے لیا ہوا ہے. وہ ڈاکیومنٹیشن اس کی پراپر ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز، ممبرشپ ہو آپ کے پاس کسی ایسوسیشن کی، ریکگنائزڈ ایسوسیشن ہو، جیسے IEEE ہے ایک آرگنائزیشن، یا کوئی آرگنائزیشن ہو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی جس کے آپ کے پاس ممبرشپ ہو. ٹھیک ہے، یوزلی ریسرچر نے لی ہوئی ہوتی ہے IEEE کی یا کسی اور ACM کی یا کسی اور کی سائنٹیفک آرگنائزیشن، اگر سائنٹیفک آرگنائزیشن کی ہونی چاہیے. اور اب آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، پبلشڈ میٹیریل ان پروفیشنل اور میجر ٹریڈ پبلیکیشنز اور نیوز پیپر اور ادر میجر میڈیا. اب یہ ہے سارا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس پیپر پبلش ہونا چاہیے، کانفرنسز میں، جرنلز میں، یا بک چیپٹرز ہونے چاہیے، یا آپ نے کوئی بک پبلش کی ہوئی ہے. کتنے پیپر ہونے چاہیے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ، اوریجنل سائنٹیفک، اسکالرلی اور بزنس ریلیٹڈ کنٹریبیوشن آف میجر سگنیفیکینس ان دا فیلڈ. اگر آپ یہ ہیں، اگر آپ PhD کیا ہوا تو آپ اسکالرلی میں آ جاتے ہیں. آتھرشپ آف اسکالرلی آرٹیکلز ان پروفیشنل جرنلز اور ادر میڈیا، یہ وہی اس سے ریلیٹڈ ہے جو اوپر والا ہے نا، یہ پبلش والا. ٹھیک ہے، اس کے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ وہ اگر پورا کر رہے ہیں پبلش مٹیریل، تو آپ اس میں بھی پورا کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اوور لیپنگ ہے. ٹھیک ہے نا، ادھر بھی ادر میڈیا، میجر میڈیا، ادھر بھی ادر میجر میڈیا. تو آپ نے جرنلز کی، پروفیشنل جرنلز میں آپ نے کیا ہوا، یہ اسپیشل البتہ یہ ہے اس میں جرنل کی کیٹیگری آ گئی ہے. اور کس کیٹیگری کے جرنل کی کیٹیگریز آپ کو پتا ہے، PhD کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے تو جرنل کی کیٹیگریز ہے، رینکنگ ہے. اچھی رینکنگ کے جرنل بھی ہونے چاہیے، لو بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہونے چاہیے. اچھا، نیکسٹ ہوتا ہے آپ کی ہائی سیلری ہو. اس کی کوئی فی الحال جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ کی سیلری ماہانہ $5,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو. اور نیکسٹ، پارٹیسپیشن آن اے پینل اور انڈیویجولی ایز اے جج آپ کو کہیں بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے اس چیز کا، وربل نہیں ہوتا، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو بلایا گیا ہے. کوئی سرٹیفکیٹ ہو، انویٹیشن ہو، کوئی تصویریں ہوں اس کی، یہ چیزیں. تو ان کیٹیگریز میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا ان ڈیٹیل کہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو وہ لائر جو آپ کا ہوگا، وہ لائر آپ کو کام کرائے گا سارا. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو لائرز کا بتاتا ہوں. تو یہ ہے لائر. میرا لائر یہ تھا، میں اس کی کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا. میرے دوست نے بھی اسی سے کیا اور میں نے بھی اسی سے کیا. یہ خود PhD ہے بندہ، ڈاکٹر کائی. یہ اس کی ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے، آپ اس کو ای میل کریں گے اپنا CV. ویسے ای میل نہیں کریں، ٹائم ضائع نہ کریں اپنا بھی اس کا بھی. آپ ایک اچھا سا ریسرچ والا CV اس بندے کو ای میل کر دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کے بہت سارے اور لائرز ہیں. آپ گوگل پہ جا کے یہی لکھیں ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی پروگرام لائر،
بہت ساری لسٹ آ جائے گی. تو میرے دوست جو تھا اس نے ایرانی جو تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے بڑی ریسرچ کی اس پر. اس نے یہ دیکھا کہ جو مہنگے ہیں وکیل ان کو بھی دیکھا، جو میڈیم ہیں ان کو بھی دیکھا، اور جو جن کی فیس تھوڑی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا. یہ بندہ جو تھا ڈاکٹر کائی، اس کا میڈیم میں آ رہا تھا، تو اس نے اس کو ٹرائی کیا میڈیم والے کو کہ لو پہ بھی نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اچھا آپ کا کیس تیار نہ کرے. اور ہائی کی جو ہے وہ میں نے سنا ہے کہ میرا ایک جاننے والا ہے پاکستانی، وہ بھی ادھر آیا ہوا ہے اسی پروگرام کے تحت. وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا. اس نے تقریباً 50,000 ریال، سعودی ریال لگائے. آپ ایسے سمجھ لیں 10,000 USD اس نے لگایا. اس کا یعنی کہ مہنگے والا تھا وکیل. ہمارا وکیل یہ والا، اس نے ہم سے جو اپنی فیس لی، صرف فیس لی، وہ $5,000 سے 5,500 کے درمیان تھی. ٹھیک ہے، اتنی فیس تھی. کچھ لو فیس والے بھی تھے جیسے 3,000 والے، لیکن ان کا پرابلم تھا، یعنی کہ ہمیں وہ ایک انٹرنل وہ نہیں ہو رہا تھا کہ کانفیڈنس نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ وکیل ہو یا اور بھی وکیل ہو، اکثر وہ لکھتے ہیں گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ، کہ آپ، کیونکہ جب آپ شروع کرتے ہیں اپلیکیشن، یہ بندہ آپ کا ایگریمنٹ سائن ہوگا اس کے ساتھ کہ ہاں بھی شروع کرو میرا کام، تو شروع میں وہ آپ سے 50% فیس لے لے گا، $2,500. ٹھیک ہے، اور کچھ پروسیسنگ فی ہوگی. گورنمنٹ کی فیس جو یہ جمع کروائے گا یا آپ خود جمع کروائیں گے گورنمنٹ کو، وہ تقریباً پریمیم میں تقریباً $2,000 کے آس پاس ہوگی. یعنی کہ ٹوٹل خرچ 7,000 یا 8,000 کے درمیان ہوگا ڈالرز میں ٹوٹل. یہ اس میں آپ کا اور آپ کی فیملی سمیت تقریباً آ ہی جائے گا خرچہ اس وکیل کے اندر. اگر آپ مہنگے والا کریں گے، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو بھی، اٹس اپ ٹو یو ٹوٹلی. سو 10,000 فیس وہ لے گا، 2 سے 3,000 اور ایکسپینڈیچر ہوگا، تو $13,000 کے آس پاس خرچ ہوگا. ٹھیک ہے، تو گارنٹی یہ ہے کہ اگر آپ کی کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو فیس واپس کر دیں گے. تقریباً سب نے ایسے لکھا ہوا ہے، سب وکیلوں نے. تو یہ آپ کی یہ پٹیشن، اس کو پٹیشن بولتے ہیں، یہ پٹیشن جو ہے وہ I-140 پہ کرے گا، امیگرینٹ پٹیشن فار ایلین ورکر. ایک اور بھی ہے، وہ بھی یہ کر دے گا کہ اگر یہ پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو ایک اور بھی ہے، اس کو بھی وہ کر دے گا، وہ آپ کو بتائے گا. سارے ڈاکیومنٹس یہ آپ کو، جب آپ کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا اس بندے کے ساتھ، آپ اس کی فیس پے کر دیں گے بینک کے ذریعے، تو پھر یہ ہوگا، یہ آپ کو بینک اکاؤنٹ دے گا اپنا، آپ نے اس میں فیس جمع کروانی ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک ڈراپ باکس میں فولڈر کریٹ کر دے گا. اس فولڈر میں آپ نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. بہت سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے ڈاکیومنٹیشن کرنا. آف کورس آپ 1 سے 2 مہینے پہلے آپ وہ پریپیئر کر لیں. میری سجیشن آپ کو یہ ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ابھی گائیڈ کرنے والا ہوں، وہ ڈاکیومنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی، وہ ڈاکیومنٹس آپ پہلے سے ایک طرح سے پریپیئر کر لیں. اس کو CV بھیج دیں، وہ بتا دے گا آپ کو وہ کہ بھی آپ کا کیس سٹرونگ ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے سٹرونگ تو وہ آپ کو فیس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ فری اسیسمنٹ یہ آپ کو کر دے گا. 1-2 دن کے اندر آپ کو رپلائی آ جائے گا. اگر سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے، آپ کا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ آپ کا ڈراپ باکس فولڈر کریٹ کر دے گا جس میں آپ کو ڈاکیومنٹس ڈالنے ہیں جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں. اوکے، یہ اس کا پروسیس ہے، 3 فیز پروسیس ہے، فیز 1، فیز 2، فیز 3. یہ اس ڈاکٹر کائی نے ہی مجھے بھیجا تھا، یہ آپ کو بھی بھیجے گا اس طرح کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کلائنٹ سائٹ، یہ والی، یہ آپ نے کام کرنا ہے. اور یہ ہے اس کی کمپنی نیو ویمنگ، یہ کام اس نے کرنا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کی وہ انیشل میٹنگ ہے، آپ اپنا CV اس کو بھیجیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، فری ایویلویشن پھر وہ کر کے دے گا CV کی بیس پہ. CV آپ نے اچھا بھیجنا ہے اور ریئل بھیجنا ہے، ریئلسٹک. اس میں آپ نے ایگزیجریشن نہیں کرنی، غلط اس میں انفارمیشن نہیں دینی. ٹروتھ، 100% ٹروتھ ہونا چاہیے اس میں.
फ्री इवेलुएशन वो आपको करके देगा कि आपका भी केस बनता है कि नहीं बनता है, स्ट्रांग है कि नहीं। ओके, आफ्टर एक्सेप्टिंग योर केस पे इनिशियल लीगल सर्विस फी, सेट अप अ फ्री ड्रॉप बॉक्स अकाउंट। ठीक है, आप अपना ड्रॉप बॉक्स बना देंगे अकाउंट, आप उसको भेज देंगे ईमेल एड्रेस अपना कि इस पे ये मेरा ड्रॉप बॉक्स है, तो वो शेयर कर देगा आपसे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट ड्रॉप बॉक्स में आएंगे। ओके, अब ये है कि फेज 2, प्रोवाइड सैंपल डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपको सैंपल डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, ये करो। फिर आपने प्रोवाइड रिसर्च स्टेटमेंट एंड अदर एंड द लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज है, ये करनी है कि आप किस एरिया में आपकी रिसर्च है, आप कौन से स्कॉलर्स हैं जो आपको जानते हैं इंटरनेशनली ज्यादातर, ठीक है, वो आप लिस्ट भेजेंगे उसकी। उसमें यह है कि कितने स्कॉलर्स, आपको 5 स्कॉलर्स चाहिए जो यूनिवर्सिटी में यूएसए में जॉब कर रहे हो पहले से। ठीक है, अगर 5 में से जो है वो 4 भी यूएसए वाले हैं तो फिर भी चल जाएगा, एक आध आपका बाहर से हो जाए तो नो प्रॉब्लम, 2 भी शायद हो सकता है, लेकिन 3 एटलीस्ट वो स्कॉलर्स हों जो आपके काम को जानते हों, यूएसए के स्कॉलर्स हों, प्रोफेसर्स हों जैसे होता है, साइंटिस्ट हों। तो इसमें यह होता है कि आपने जो पेपर लिखे हैं, आप उन पेपर में देखें आपने किन लोगों को साइट किया हुआ है अपने पेपर में, उनमें कोई यूएसए का बंदा भी है जिसको आपने साइट किया हुआ है, या आपको किसने साइट किया हुआ है। ये मोर इंपॉर्टेंट है देन द फर्स्ट वन, कि किसी ने पेपर लिखा, उसने आपका पेपर साइट किया और वो यूएसए का बंदा है, तो आप उसको ईमेल करेंगे पोलाइटली कि मैं इस प्रोग्राम के जरिए जो है अप्लाई करना चाह रहा हूँ परमानेंट रेजिडेंसी और ग्रीन कार्ड, तो प्लीज हेल्प मी फॉर दिस रिकमेंडेशन लेटर। आपको रिकमेंडेशन लेटर ड्राफ्ट डॉक्टर काई बना के देगा, ठीक है, या आपका कोई भी वकील होगा वो बना के देगा। आपने उन 5 स्कॉलर्स की लिस्ट देनी है इसको पहले, वो उनकी वेबसाइट देनी है, फिर वो जाके इनकी टीम अब उनकी वेबसाइट पे जाके देखेगी वो किस काम में रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिलेटेड होना चाहिए ऑफ कोर्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं वो भी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आप इंग्लिश में हैं वो भी इंग्लिश का बंदा होना चाहिए, आप सोशियोलॉजी में कर रहे हैं उसको भी सोशियोलॉजी में करना है, रिसर्च होनी चाहिए उस बंदे की, स्कॉलर की। सो ये पूरी इनकी टीम रिसर्च करेगी लॉयर्स की, और वो देखेगी कि ये स्कॉलर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उसकी अप्रूवल आपने पहले लेनी है स्कॉलर को कि भी मैं आपको भेजूंगा। जैसे मैंने 5-6 बंदों को भेजा, मुझे 2-3 ने रिप्लाई नहीं किया, 2-3 ने किया, उन लोगों ने मेरे काम को साइट किया हुआ था, और कुछ लोगों ने मेरे साइट किया हुआ था, या एक यूनिवर्सिटी में मेरी एक रिसर्च पढ़ाई जा रही थी बाकायदा, एक टॉपिक के तौर पे एक लेक्चर था, मैं इंटरनेट से वो फाइंड किया, मैंने उनको ईमेल की लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। कुछ और लोग थे उन्होंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे अपने केस में 3-4 जो थे वो यूएसए के थे, 1-2 कोरियन प्रोफेसर थे, बड़े हाई रैंकिंग प्रोफेसर थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने कोरिया से किया पीएचडी, तो मेरे उनसे अच्छे वो कोलैबोरेशन थी, रिसर्च की कोलैबोरेशन थी, पर्सनल कम रिसर्च की ज्यादा, ताकि आपको वाकई वो रिकॉग्नाइज करें, वो कॉन्फिडेंट हो कि भाई हाँ ये सही बंदा है रिसर्च में, तो ये एक सीरियस काम है। सो जब आप वो लिस्ट 5 बंदों की बना के दे देंगे, 5 रिसर्चर्स की विद देयर प्रोफाइल, वो फिर रिसर्च करेंगे उस पे ये बंदे लॉयर, और वो रिकमेंडेशन लेटर उनकी तरफ से लिख के देंगे, जैसे वो लिख रहे हो आपके लिए, वो ड्राफ्ट होगा। सो सेंड साइन रिकमेंडेशन लेटर टू देम। सो आप वो लेटर भेजेंगे उन 5 रिसर्चर्स को, वो उस पे लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और वो साइन करेंगे। उस साइन के बाद आप वो 5 लेटर्स उस ड्रॉप बॉक्स में अपलोड कर देंगे। तो हर चीज का एक फोल्डर बना होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिपेयर इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, फिर वो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो उसकी इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब आपकी बारी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें,
کیونکہ آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہی ہیں، اس وجہ سے اس کی پرائیورٹی لو ہے، وہ بعد میں آتی ہیں چیزیں، پہلے یہ سیریس چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو اسکالر نہیں ہے ریکمینڈ کرنے والا، ریکمنڈیشن لیٹر دینے والا، دین اٹس امپاسبل. یہ ایک ریکوائرڈ چیز ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی لوگ ریکگنائز کریں آپ کی ریسرچ کو. Alright, so next, prepare draft petition letter. اب یہ ڈرافٹ لیٹر کرے گا جس میں آپ کی ساری پازیٹیو اچھی چیزیں کہ دیکھو اس نے اس کام میں ریسرچ کی ہوئی ہے، اس نے اتنے پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں نے سائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی سی وی میں ایک نقشہ بھی بنا کے پیسٹ کر دیا تھا دنیا کا نقشہ. میں نے ساری سائٹیشن دیکھی، مجھے کس نے سائٹ کیا ہوا ہے گوگل اسکالر سے، ایک پیپر پہ جا کے میں نے دیکھا کہ کس نے مجھے سائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جب میں نے اپلائی کیا تقریباً میری 150 سے زیادہ سائٹیشنز تھیں، 50 سے زیادہ میرے پیپر پبلش ہوئے تھے، 150 سے زیادہ سائٹیشن تھی، اور میرے پاس کچھ ایوارڈ بھی آئے ہوئے تھے. سو ایسے ہوا کہ وہ میں نے پھر ایک میپ تیار کیا. وہ میپ مجھے وہ ایرانی دوست تھا، اس نے بھی اپنے اس میں پریپیئر کیا تھا کہ بھی کس کس ملک میں وہ ریسرچر رہتا ہے جس نے ہمیں سائٹ کیا ہوا ہے. تو وہ ہمیں ایک نقشہ اچھا بن جاتا ہے کہ بھی امریکہ میں مجھے 5 لوگوں نے سائٹ کیا، مجھے یورپ کے فرانس یا یو کے یا ملیشیا یا آسٹریلیا، ان جگہوں سے بھی اتنے لوگوں نے سائٹ کیا ہوا. تو ایسے اب جیسے خوبصورت نقشہ بن جاتا ہے نا، تو میپ پہ ہم نے اس طرح کے لکھ دیا کہ بھی ہمیں 36 کنٹریز نے ہمیں ہمارے جو پیپر ہیں ان لوگوں نے سائٹ کیا ہوا ہے، ریسرچرز نے، جو اس کا تعلق 36 کنٹریز سے. سو یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ بن جاتا ہے. نیکسٹ، ریوائز پیٹیشن لیٹر، وہ لیٹر جو لکھے گا آپ کی ساری پازیٹیو اچھی خوبیاں، اسٹرانگ لیٹر، آپ اس کو ریوائز کریں گے، آپ اس میں اپنا ایڈٹ وغیرہ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی سجیشن دے سکتے ہیں. پھر ریوائز اپلیکیشن پیکج، اب پیکج تیار ہو جائے گا. اس دوران سارے ڈاکیومنٹس آ گئے آپ کے بھی، لیٹر بھی، ریکمنڈیشن لیٹر بھی آ گئے، لیٹر یہ والا لیٹر پیٹیشن لیٹر بھی لکھ دیا گیا. سو فل آؤٹ فارم. سو I-40 کا فارم فل اپ ہوگا، وہ اس کی ٹیم پرنٹ کرے گی سارے ڈاکیومنٹ، ان کو پرنٹ بھیجنے ہوتے ہیں سارے، وہ آن لائن سسٹم پہ اپلوڈ نہیں ہوتے. پھر آپ یہ فی پے کریں گے US گورنمنٹ کو، اور یہ پریمیم فی 1225. یہ 1225 جو ہے یہ سیریس اماؤنٹ ہے، امپورٹنٹ اماؤنٹ ہے. یہ آپ کو 15 دن میں، جو میں نے شروع میں لکھا ہے نا، یہ آپ کو 15 دن میں کروا کے دے گی. اگر یہ آپ پریمیم فی نہیں دیں گے تو پھر نارمل فی ہے یہ والی 580. ٹھیک ہے، اس کا ریزلٹ 6 مہینے تک آئے گا. تو آپ کی مرضی ہے، آپ 6 مہینے کرنا چاہتے ہیں یا 15 دن میں. تو میرے دوستوں نے بھی، میں نے بھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، $1200 اگر اتنا 5,000 5,000 6,000 اور لگا رہے ہیں تو 1200 اور بھی کر کے دے دو. اور ہم نے کیا، اور میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھی، باقی دوستوں کا بھی 15 دن کے اندر اپروو ہو گیا کیس. USCIS نے اپروو کر دیا. ٹھیک ہے. سو میل دیز اپلیکیشن، وہ یہ پیکج میل کریں گے. میل کا مطلب ای میل نہیں ہے، بائی پوسٹ ہے، وہ سینڈ کر دیں گے. اور ریسیو دس نوٹیفیکیشن، اوکے. اور جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ نے لیگل فی پے کرنی ہے، جو بقایا اس کی رہتی ہے 50%. وہ فی آپ نے پے کر دی، نیو ویمنگ کا یا آپ کے لائر کا کام ختم، از ڈن. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. اب جو ہے یہاں سے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا. یہ USCIS والے 1 مہینہ یا 2 مہینے لگائیں گے تقریباً، یہ ڈاکیومنٹس بھیج دیں گے ویزا ڈپارٹمنٹ کو. ٹھیک ہے، وہ ویزا ڈپارٹمنٹ وہ پھر 2 مہینے، 1 مہینہ 2 مہینہ لگائے گا. وہ پھر آپ کے کنٹری میں، یا آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، آپ کو اپنے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جب یہ فارم I-40 140 فل اپ کیا تھا، آپ نے ملک لکھا تھا جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو وہ جو ویزا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس ملک کی ایمبیسی کو، پھر US ایمبیسی کو اس ملک میں آپ کے ڈاکیومنٹس بھیجے گا. بہت سارے ڈاکیومنٹ، تقریباً یہ سارے ڈاکیومنٹس کی کاپی اور بہت سارے ڈاکیومنٹس وہ بھیجیں گے ایمبیسی کو. تو یہ 2 سے 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس دوران آپ کا پولیس سرٹیفکیٹ بھیجا جائے گا, آپ بھیجیں گے اس کو, تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ نہ ہو کوئی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 سے 4 مہینے کا یہ پروسیس ہوگا اپروول کے بعد. تو یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں, ریکمنڈیشن لیٹر, باقی یہ پریپریشن وکیل کے ذریعے, یہ 1 مہینہ لگے گا اس میں. 1 مہینہ یہ, ٹھیک ہے, 1 مہینہ یہ لگ گیا. اب 4 مہینے اس کے لگا لیں اگر آپ کے سارے ڈاکیومنٹ ٹھیک ہیں تو. اگر آپ کا ایک آدھ ڈاکیومنٹ بھی مسنگ ہوا, 2 مہینے اور لگ جاتے ہیں پھر ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ ہر چیز جب یہ چیز اپروو ہو گئی, اس کے بعد آپ نے کچھ ڈاکیومنٹس اس ویزا ڈپارٹمنٹ کو امریکہ میں بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس سرٹیفکیٹ ہے, ٹھیک ہے, میرج سرٹیفکیٹ ہے, یہ آپ کو بھیجنا ہے, کاپیز بھیجنی ہے اس کی اٹیسٹڈ. جب وہ آپ بھیج دیتے ہیں تو یعنی کہ ایک ڈاکیومنٹ وہ کہتے ہیں بھی یہ ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہے, پولیس سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں ہے, ایکسپائر ہوا ہے مثلا, تو وہ آپ کو 2 مہینے اور لگ جائیں گے اس پہ. ٹھیک ہے, تو ہر ڈاکیومنٹ مس ہوگا 2 مہینے اور. تو آپ یہ کریں کہ مس نہ کریں کوئی ڈاکیومنٹ, سارے ڈاکیومنٹ ان آرڈر ہوں, تو 4 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا. پھر 1 مہینہ اور لگے گا ڈاکیومنٹ ایمبیسی میں پہنچتے ہوئے. ایمبیسی آپ کو ای میل کرے گی, انٹرویو ڈیٹ ہوگی, آپ انٹرویو پہ جائیں گے, آپ کو پھر ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر آپ کو ویزا سٹیمپ کر کے پاسپورٹ پہ دے دیں گے. وہ ویزا لے کے آپ پہنچیں گے امریکہ, اور یہاں پہ آپ کو وہ ایک اور ایمبیسی آپ کو ڈاکیومنٹ بھی دے گی, ایک بنڈل دے گی سیلڈ. وہ کہیں گے اس کو کھولنا مت, ٹھیک ہے, اس کو کھولا نہیں ہے آپ نے. اور آپ کو جب بارڈر پہ آپ آئیں گے, ایئرپورٹ پہ اتریں گے, امیگریشن ہوگی, امیگریشن والا آپ سے کہے گا, جو افسر بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا ایک فلاں روم ہے, اس میں چلے جائیں آپ ایک روم میں چلے جائیں گے, اور وہاں پہ آپ وہ ڈاکیومنٹ کا جو سیل پیکٹ ہے وہ اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈاکیومنٹ آپ نے لگیج میں نہیں رکھنا, وہ آپ نے اپنے ہینڈ کیری میں رکھنا ہے, تو تاکہ آپ کو سیفٹی رہے اس کی. اور وہ جا کے آپ نے اس کو دینا ہے. اس کے بعد اسی دن آپ جو ہے وہ ایک طرح سے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو ایک سٹیمپ لگا کے دے گا کہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے اب آپ کا ویزا. ٹھیک ہے, اور 1 سال کا اس کو کہتے ہیں کہ ٹیمپریری گرین کارڈ. وہ کارڈ کوئی نہیں دے گا آپ کو, وہ آپ کو سٹیمپ لگا کے دے گا, اور وہ آپ کا ایک گرین کارڈ, ٹیمپریری گرین کارڈ بن جائے گا اس طرح کا. اور پھر وہ اسی دن آپ کا جو ہے وہ بھیج دیں گے ڈاکیومنٹس. ایک ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر, وہ جنریٹ ہوگا آپ کا, اور وہ آپ کو ملے گا تقریباً 1 سے 2 مہینے کے اندر, جو آپ کا ریزیڈینشیل ایڈریس ہوگا یو ایس اے میں, ادھر ملے گا وہ آپ کو. ٹھیک ہے, باقی گرین کارڈ اس کے بعد ہوگا. آپ پھر جائیں گے, فنگر پرنٹ ہوں گے آپ کے 2 مہینے بعد, 1 سے 2 مہینے کے اندر, اور آپ کا وہ فیشل ریکگنیشن کا وہ تصویر لیں گے آپ کی, اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 مہینے بعد آپ کا کارڈ آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, وہ آپ بتائیں گے آپ کو کہاں پہ کارڈ آئے, آپ کو, آپ کی فیملی کو. تو سوشل سیکیورٹی کارڈ ود اٹس نمبر, اور آپ کا گرین کارڈ آپ کو تقریباً 3 مہینے کے اندر آپ کو مل جائے گا. لیکن اس دوران کیونکہ کارڈ آپ کے پاس نہیں آیا, آپ امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں, تو وہ کیونکہ آپ کے پاس ویزا ہے نا, آپ اس کی بیس پہ جاب شروع کر سکتے ہیں. وہ ہر کوئی جانتا ہے, وہ ٹیمپریری جو ہے وہ گرین کارڈ ہے, HR والے جانتے ہیں. تو یہ تھا اس کا پروسیس. نیکسٹ, پیپر کتنے ہونے چاہیے, پبلیکیشن, کیونکہ یہ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے ساری. سو پبلیکیشن یہ ہے, یہ میں نے کاپی کیا ہے QA سے, فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس. اسی میرے لائر نے مجھے بھیجا تھا, کیونکہ یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس ہیں, تو میں نے وہاں سے کاپی پیسٹ کر دیا یہاں پہ. وہ آپ کو بھی بھیجے گا یہ سارے ڈاکیومنٹس جب آپ سائن کر لیں گے اس سے. سو آئی ہیو 5 پیپرز, 120 citation, 7 manuscripts in review. Is that enough? اب وہ کہہ رہا ہے کہ not enough. ٹھیک ہے, we need additional information including journals, conferences, and cited your papers and your academic background. ساری انفارمیشن چاہیے, تاکہ کیونکہ 5 پیپر انف نہیں ہے, سائٹیشن انف ہے, 5 پیپر انف نہیں ہے. تو
آپ کے پیپر جو ہے، میرا خیال یہ ہے آپ کے پیپر ایٹ لیسٹ 30 پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ میرا اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے پیپر اس وقت بھی 50 سے ابو تھے. تو 30 پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. سائٹیشن اگر 100 ہو تو اس سے بھی چل جائے گا، 100 پلس. ٹھیک ہے، 100 پلس ہو تو سائٹیشن آپ کی تو چل جائے گا. تو پھر وہ دیکھے گا کہ جرنل کی رینکنگ کیا ہے، یہ 5 پیپر کس میں. اگر ہائیلی رینکڈ جرنل ہے، بہت نیچر ہے یا سائنس ہے، اس طرح کے جرنلز، تو پھر تو پاسبلٹی ہے کافی. لیکن میرا خیال ہے نمبر بھی میٹر کرتا ہے. اس سے لگتا ہے آپ کتنے ایکٹیو ہیں ریسرچ میں. سو اس کے لیے کیا ہوگا، آپ اپنی سی وی بھیجیں گے. یہ جو پری اسکریننگ ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، وہ لائر کرے گا. لائر کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے USCIS سے. وہ ایک طرح سے آپ کا مڈل مین کے طور پہ کام کرے، ایجنٹ ہے آپ کا. سو سی وی کی بیس پہ وہ دیکھیں گے کیا سبسٹینشیل کنٹینٹ ہے آپ کی سی وی کے اندر، وہ آپ کو بتا دے گا. اوکے، سو یہ آپ دیکھ لیں کتنے پیپر، کتنی سائٹیشنز. اچھا، اب آتے ہیں ڈاکیومنٹس جو آپ نے تیار کرنے ہیں. دیکھیں ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ 70% آپ نے تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ ٹک کے بیٹھ جائیں نا تو اس کے لیے 1 مہینہ لگے گا آپ کو پریپیئر کرنے میں سالڈ ڈاکیومنٹیشن. پھر اس پر آپ کا لائر اس کو پالش کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کا کیس اسٹرانگ کرے گا. کتنے قسم کی ڈاکیومنٹیشن، اس کو وہ جو انڈیکسنگ کی بات ہو رہی تھی، اس کو بولتے ہیں انڈیکسنگ. ٹھیک ہے، ایگزبٹ 1 2 3 9 قسم کے ڈاکیومنٹس چاہیے. ہر ایگزبٹ کا ایک فولڈر ہوگا، وہ جو ڈراپ باکس پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں ریکمنڈیشن لیٹر جو 5 اسکالرس کے بات ہوئی ہے، سی وی اور ادر انفارمیشن آپ کی ہوگی، جرنل کا فولڈر ہوگا، کانفرنس کا فولڈر ہوگا، سائٹیشن سمری ہوگی جو کہ گوگل اسکالر کی آپ کی پروفائل مسٹ ہے. نہیں ہے تو وہ بنا لیں، کیونکہ وہ USCIS کے لوگ جو امریکن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پروفائل پہ میرا خیال ہے جائے گا، وہ دیکھے گا کہ ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، سائٹیشن ہائی لائٹس، یہ جو میں نے کہا ہے آپ سے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ورلڈ میپ بنایا جس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا کس ملک کے اسکالرز نے ہمیں سائٹ کیا ہوا ہے، تو وہ چیز. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے سائٹیشن ہائی لائٹ. جن لوگوں نے آپ کے سائٹ کیا ہوا ہے پیپر، اس نے لکھا ہوا ہوگا نا آپ اپنے پیپر کے اندر آپ کا ریفرنس دے کے کہ بھی نام دے کے یا آپ کے پیپر کا نمبر دے کے کہ بھی اس پیپر نے یہ چیز کی ہوئی ہے. وہ آپ کو نیگیٹو کرٹیسائز کرے یا پازیٹیو کرے، آپ نے پیپر کو پرنٹ کرنا ہے. پیپر کی سافٹ کاپی پہ آپ نے اس پیراگراف کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ دیکھو یہ فلاں بندے کا پیپر ہے ریسرچر کا، اس نے یہاں پہ پیج نمبر 2 پہ لائن نمبر 5 سے 7 تک مجھے سائٹ کیا ہوا ہے. اور پھر ریفرنس میں جا کے آپ نے اپنے پیپر کو جو آپ کا پیپر سائٹ کی ریفرنس دیا ہوا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں گے. تو اگر میں جیسے کہ اگزامپل دے رہا ہوں، اگر 100 لوگوں نے آپ کو سائٹ کیا ہوا ہے تو 100 پیپر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، وہ جن لوگوں نے آپ کو سائٹ کیا ہوا ہے. اور پھر آپ نے ہر اس پیپر میں جا کے پیراگراف پہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اس بندے نے مجھے سائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، پروف ہے. تو وہ سائٹیشن ہائی لائٹ اس میں آئے گی. ریویو سروس، اگر آپ نے ریویو کیے ہوئے ہیں پیپر کسی کے جرنل میں، آپ ریویور ہیں یا ایڈیٹر ہیں، دیٹس ریئلی گڈ. آپ کے پاس وہ ساری ای میلز آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کو PDF بنانا ہے ان ای میل کا. جس جرنل نے یا کانفرنس نے آپ کو ریویور کی اپلیکیشن بھیجی، انویٹیشن بھیجی، آپ نے وہ ریویو کمپلیٹ کیا اور پھر تھینک یو کی ای میل آتی ہے. تو دونوں ای میلز، انویٹیشن تھینک یو، انویٹیشن تھینک یو، یہ ای میل آپ نے ورڈ میں ڈال کے پھر اس کو PDF بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو امپورٹنس کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ ریویو ہم ایسے جو ہے وہ کبھی لفٹ نہیں کرواتے اس کو. تو اب اس کی امپورٹنس آ رہی ہے کہ ہمیں اب وہ ساری ای میل ڈھونڈنی ہے، وہ بے شک 5 سال کی ہوں، 6 سال پہلے کی، زیادہ سے زیادہ ریویوز. میرے کیس میں اس وقت تک میں نے 120 ریویوز سے زیادہ ریویوز میں نے کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے ساری مجھے ای میل ڈھونڈنی پڑ گئی
کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ چیز بھی مانگی جائے گی. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ ایک ریکگنیشن ہے کہ بھی دوسرے جرنلز وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کو. سو دس از امپورٹنٹ. آپ کو سارے ڈاکیومنٹس وہ کرنے. پھر جرنل کی رینکنگ ہے، پیپر رینکنگ ہے. وہ آپ نے تلاش کرنی ہے کہ آپ کا جو جرنل جس میں آپ کا پیپر ہے یا کانفرنس ہے اس کی رینکنگ کیا ہے دنیا میں. جیسے Q1 ہے، Q2 ہے، Q3 ہے، Q4 ہے، اور یا جرنل ہے وہ اے اسٹار کانفرنس ہے یا اے رینکڈ کانفرنس ہے، یا اس کی کوئی امپورٹنس کیا ہے اس کی، وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سو اس کے سارے ڈاکیومنٹس ہوں گے. نیکسٹ، یہ میں آپ کو اپنے سسٹم کا ایک اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں جو میرا تھا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں نمبر 1 سے لے کے نمبر 9 تک یہ فولڈر بنے ہوئے ہیں. یہ میں نے اپنے کمپیوٹر پہ بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے ایگزیکٹلی سیم ڈراپ باکس پہ بنے ہوں گے. تو آپ نے اس طرح آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو. وہ ریکمنڈیشن لیٹر ہیں، میرا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ، سی وی ہے، کرنٹ سٹیٹس میں کہاں پہ جاب کرتا ہوں، جرنل ہے، کانفرنس ہے، سائٹیشن سمری ہے. ٹھیک ہے، ہائی لائٹس ہے، ریویور ہے، سروس رینکنگ ہے، گوگل سرچ ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور چیزیں گوگل اسکالر کے حوالے سے بھی. تو یہ دیکھیں آپ سارے ڈاکیومنٹس یہ ایک انڈیکسنگ ہوئی ہے پراپرلی. اچھا، میں آپ کو ایک فولڈر وہاں سے جرنل والا فولڈر کھول کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اب میں نے پبلش کیے ہوئے تھے پیپر، یہ میں چاند آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بکس بھی تھیں، بکس کا میں نے ایک فولڈر الگ بنایا ہوا تھا. اس وقت تک میں نے 2 بکس ایڈٹ کی ہوئی تھیں اور میں نے 4-5 میرے بک چیپٹر تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سارے جرنلز ہیں، سارے جو میں نے کیے ہوئے ہیں پبلش. اچھا، اسی طرح آپ نے بھی بنانے ہوں گے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو اسٹڈی کریں، uscis.gov گرین کارڈ. ٹھیک ہے، اور ان پلس سائنس پہ کلک کر کے ان کو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ بڑی انفارمیٹیو ویب سائٹ ہے، گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے. پھر میں آپ کو یہ ویب سائٹ ریکمینڈ کر رہا ہوں. ان دونوں کے لنکس جو ہے میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ دیکھیں. تو یہ اسپیشلی I40 پریمیم پروسیسنگ جو میں بات کر رہا تھا اس کے بارے میں، آپ اس پر کلک کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بھی پریمیم پروسیسنگ کیا ہوتی ہے، 15 دن مولی جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہا، یہ سیریس ہے اور یہ آفیشیل چیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان ویب سائٹس کو اسٹڈی کریں، یہ بہت امپورٹنٹ